अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ अंजुम अता और इटली से, और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं अपना तारुफ ज़रूर देता हूँ ताकि नए दोस्त जो हैं मुझे सुनने वाले वो मुझे जान सकें। अता अंजुम के नाम से मेरा चैनल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जितनी भी ऑडियोज़ आपने सुनी, सच्चे वाक़यात सुने, और उनको आप सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने भेजे, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि मैं वीडियो के ऊपर आके वाक़यात को बयान करूं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो वाक़यात ऐसे लेके आया हूं जो बिल्कुल सच्चे वाक़यात हैं। इन वाक़यात का ताल्लुक़ है कि जो लोग मरने वाले थे, उन्हें मरने से कुछ दिन पहले कुछ सिम्पटम्स ऐसे महसूस होना शुरू हुए, कुछ गैबी चीज़ें उन्हें ऐसी नज़र आने लगी जिनके बाद वो फौत हो गए, अल्लाह को प्यारे हुए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले वाक़ये की तरफ। सबसे पहला वाक़या मेरे वालिद साहब के साथ हुआ और मैं उनके साथ मौजूद था। 1993 3 मार्च को मेरे वालिद साहब लाहौर में हॉस्पिटल कार्डिक सर्जरी वार्ड में थे। मेरे वालिद साहब की सर्जरी को हुए 12 दिन गुजर चुके थे। सर्जरी के दौरान उनको सीने से नीचे आखिरी जो 2 स्टिचेस थे, उनके अंदर बहुत बुरी इन्फेक्शन हो गई थी जो सही नहीं हो पा रही थी। उसमें से डिस्चार्ज मुस्तकिल हो रहा था। कलेजी रंग का पानी इन्फेक्शन के साथ वो निकलता था, उसे साफ़ कर देते थे। तो डॉक्टर बहुत वरीड थे। लेकिन मेरे वालिद साहब को मैं वार्ड के अंदर टहलाता भी था, उनको मैं खाना वगैरह भी खिलाता था। तो नॉर्मली वो सही जा रहे थे, लेकिन उनका ज़ख़म सही नहीं हो रहा था, तो बहुत परेशान थे। ये 3 मार्च को मेरे वालिद साहब को सुबह के टाइम पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसकी बैंडेज वगैरह करनी थी, प्लस उन्होंने देखना था, स्टिचेस की पोजीशन देखनी थी कि उनको रीस्टिच किया जाएगा या उसी को बैंडेज कर दिया जाएगा। खैर, मेरे वालिद साहब तकरीबन इस प्रोसेस में घंटा लग गया, कुछ देर जाते में लग गई, कुछ देर अंदर थिएटर में। उसके बाद मेरे वालिद साहब वापस आ गए। वापस आने के बाद कुछ देर वो खामोशी से लेटे रहे। उसके बाद मैंने उनको उठाया। मैंने पूछा, अब्बा जी खैरियत, आपकी तबीयत कैसी है? आप क्यों चुपचाप होके पड़ गए? आप खैरियत तो है? दर्द? कह रहे हैं, यार काका, दर्द वर्द कुछ भी नहीं है मुझे अंजुम मियाँ, दर्द नहीं है। यार, मैं जब से थिएटर से वापस आया हूँ मैं बहुत खौफजदा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, अब्बा जी क्या हुआ आपको? उन्होंने कोई इंजेक्शन वगैरह लगा दिए या आपको कोई स्टिच वगैरह करने की कोशिश की जिससे आप परेशान हुए? तो क्या वजह? तो कहने लगे, नहीं बात ये नहीं है। थिएटर के अंदर जब मुझे लेके गए ये डॉक्टर, तो बेटे थिएटर के अंदर यही डॉक्टर मौजूद नहीं है। अंदर तकरीबन 3-4 डॉक्टर, ऐसे बड़े बड़े मुस्टंडे किस्म के डॉक्टर हैं अंदर, जो दूर खड़े थे और मुझे घूरे चले जा रहे थे। काका, उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी और आम आदमी से कहीं ज़्यादा उनके जिस्म जो थे वो भारी। और यार अंजुम मियाँ, अगर वो मुझे मुक्का मारे या किसी को मुक्का मारे ना, तो वो उसी टाइम मर जाए। उनका देखना बेटे मेरी तरफ बहुत ही खौफनाक किस्म का था। मैं उनको एक नज़र से देख रहा था। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और वो डॉक्टरी लिबास में थे। यार, मैं तो बड़ा परेशान हो गया, ऐसे मुस्टंडे मुस्टंडे डॉक्टर अंदर हैं। मैं वालिद साहब की बात को सुन के मैं बहुत हैरान हुआ। मेरे लिए एक अजीब सी बात थी, क्योंकि वार्ड के जितने डॉक्टर्स थे वो उन सबको मैं जानता था। डेली हम डॉक्टर से मिलते थे।
تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا والد ابا جی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہیں جو بہت ہی صحت مند ہیں، ڈاکٹر وحید صاحب ان کا نام تھا، اور میرا خیال ہے ان کا سائی وال سے تعلق تھا، بہت ہی کائنڈ، بہت ہی اچھے وہ سرجن تھے، اللہ ان کی زندگی کرے، انشاءاللہ اب بھی ہوں گے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر وحید صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں یار ڈاکٹر وحید صاحب تو کچھ بھی نہیں، وہ ڈاکٹر وحید صاحب سے کہیں زیادہ قد اونچے اور ان کی جانیں تھی، بیٹے وہ باہر نہیں نکلتے، انہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اب میں ابا جی کی باتیں سن کے بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار خیر، میں نے کہا اچھا ابا جی ہو سکتا ہے کوئی باہر سے آ گیا اور ڈاکٹر وزٹ پہ، نہیں یار وہ میرے دماغ سے نہیں نکل رہا، جس طریقے سے مجھے دیکھ رہے تھے وہ میرے دماغ سے نہیں نکل رہے انجمیاں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ابا جی، آپ اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، اور میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے بھی اس کو کچھ سنا، کچھ انسنی کی، میں نے کہا نارمل سی چیز ہے۔ خیر والد صاحب اس کے بعد رات ہوئی، میرے سے بہت ساری انہوں نے باتیں کی، زندگی کے معاملات، گھریلو معاملات، فیملی میٹرز کر کے، اور مختصر بات کروں گا، میں گھر چلا گیا، میرے چھوٹے بھائی اور والدہ ہاسپٹل میں تھے ان کے ساتھ۔ تو صبح ان کی فجر کی اذانوں کے ٹائم والد صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، انہیں تھیٹر میں دوبارہ لے جایا گیا، اور تھیٹر میں جا کے میرے والد صاحب کی 4 مارچ 1993 کو میرے والد صاحب ایکسپائر ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ بعد میں مجھے احساس ہوا، میں نے کہا یار ایک دن پہلے والد صاحب کو اتنے خطرناک قسم کے بندے ہاسپٹل میں نظر آئے، کیونکہ میں نے بعد میں انکوائری کی، میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، میں کہ جی آپ کے علاوہ بھی تھیٹر کے اندر کوئی اور ڈاکٹروں کا کوئی ڈیلیگیشن، کوئی گروپ، کوئی اس طرح آیا ہو؟ تو کہنے لگے انجم صاحب ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ہم ہی تھے وہاں پہ، ڈاکٹر وحید صاحب، ڈاکٹر جواد صاحب، ڈاکٹر مبین صاحب تھے، اور ایک نیپال کے ڈاکٹر تھے، تو اس کے علاوہ اور انجم صاحب وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھے۔ میں بڑا کانشیس ہوا، میں نے کہا یار اللہ جانے ان کو کیا، اللہ کی ایسی مخلوق مرنے سے ایک دن پہلے نظر آ رہی تھی جو ان کو دہشت زدہ کر رہی تھی، یا کوئی انٹیمیشن کر رہی تھی، یا کوئی پیغام تھا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ تو دوستو یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ تو اسی طرح میں اب آپ کو دوسرے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں، یہ بھی بڑا ہی خاص امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ ابھی تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا، 1.5 سال کے قریب ہونے والا ہے میرا خیال۔ میری ایک کزن فوت ہوئی، ان سے پہلے ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے تھے، شاید سال پہلے، 1.5 سال پہلے ان کے ہسبینڈ بھی جوان فوت ہو گئے تھے، وہ بھی جوان فوت ہو گئیں۔ جوان مینز اباؤٹ 48 ایئرز اولڈ ہوں گے وہ۔ ان کے پہلے ہسبینڈ فوت ہوئے تھے، اس سے پہلے ان کی ایک سسٹر، ریئل سسٹر فوت ہوئی تھی، وہ میری فرسٹ کزن تھی۔ اس کے علاوہ ایک ان کا دیور فوت ہوا، یعنی جس گھر میں میری یہ کزن رہ رہی تھی اس میں 3 موت جوان ہو چکی تھی، ان کی سسٹر، ان کے خاوند، ان کا دیور۔ تو یہ جو میری کزن فوت ہوئی، انہوں نے تقریباً 1.25 سال 1.5 سال پہلے کچھ دن بہت زیادہ شدید بیمار تھی، کافی پریشان رہنے لگی، تو ہمارے گھر میں ان کا آنا جانا تھا، قریبی ان کا قریب گھر تھا۔ تو ایک دن ہمارے گھر آئیں اور اس نے ہمارے گھر میں یہ ذکر کیا کہ میرے گھر میں ہر وقت 4 افراد جو کسی اور کو نظر نہیں آتے، وہ میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہر وقت۔ میں کچن میں جاتی ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں، میں بسترے پہ آتی ہوں تو میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں واش روم میں جاتی ہوں تو واش روم میں نہیں آتے، میں جیسے ہی نکلتی ہوں تو باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان چاروں کے اندر 3 مرے ہوئے لوگ تھے، جن کے اندر ایک اس کی جو بہن فوت ہوئی تھی وہ موجود ہوتی تھی،
ایک جو اس کا خاوند فوت ہوا تھا وہ موجود ہوتا تھا، اور ایک اس کا دیور جو فوت ہوا تھا وہ موجود کھڑا ہوتا تھا، اور کہتی تھی کہ چوتھا شخص جو تھا وہ انجان تھا، جس سے میں نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اتنا خوفناک طریقے سے کھڑا ہو کے مجھے گھورتا رہتا تھا کہ میری جان نکل جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ بات میں نے اپنی بچیوں کو نہیں بتائی، بچوں کو گھر میں نہیں بتائی، کیونکہ ماشاءاللہ اس کے بچے بڑے بڑے ہو گئے تھے، کہیں بچے جو ہے گھر میں ڈرنا نہ شروع ہو جائیں، لیکن وہ خود خوف زدہ رہنے لگ گئی تھی۔ یہ باتیں اس نے مرنے سے پہلے بتائی۔ پھر کوئی مہینہ 1.5 مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے لاہور جانے کا فیصلہ کیا، اور ہمارے گھر میں یہ بات بتا کے گئی کہ بھائی میں لاہور جا رہی ہوں، یہ تو میرے یہاں چاروں پیچھے رہتے ہیں ہر وقت اس گھر کے اندر، پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا مسئلہ ہے، اور وہ لاہور چلی گئی۔ یہ واقعہ ہوا ہے سندھ کے اندر، ایک گاؤں ہے علی وان اس کا نام ہے، تو وہاں سے یہ لاہور چلی گئی۔ ہمارا بھی ایک گھر جو ہے وہاں گاؤں کے اندر ہے، تو ہم بھی وہاں رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ لاہور چلی گئی۔ لاہور جانے کے کچھ ہی دنوں بعد، یا شاید اباؤٹ 1 مہینے کے بعد، اچانک سے اس بچی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس کی فوری طور پہ موت ہو گئی گھر کے اندر۔ میری کزن جو تھی وہ لاہور میں جا کے فوت ہو گئی۔ ان کو بھی ہائی بلڈ پریشر اور ہائی شوگر کی تکلیف رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن آپ سب کو یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات ایسے ہیں جو مرنے والوں نے مرنے سے کچھ دن پہلے ہی بتایا کہ وہ کچھ انویزیبل چیزیں، غیبی چیزیں ان کو نظر آنا شروع ہو گئی تھی، جس کو ہر وقت انہیں خوف میں رکھتی تھی، اور آخرکار ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ان شکلوں میں کون لوگ تھے؟ وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی؟ کیا وہ جنات تھے یا کوئی اور مخلوق تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ انہیں نظر آئیں، اور وہ لوگ زندگی میں ہی بیان کر کے، میرے والد صاحب بھی، اور وہ جو میری کزن فوت ہوئی وہ بیان کر کے چلے گئے۔ تو دوستو، میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کو ریئل واقعات پہنچاؤں، جس کا حقیقت سے تعلق ہو، جس کو میں کنفرم کر چکا ہوں کہ یہ ایسا ہوا تھا، یا ایسا ہم نے کنفرم سنا تھا۔ تو جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہاں، ایک بات میں آپ سب سے کرنا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات آپ کو میں سنا رہا ہوں، اس سے بالکل خوف زدہ نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا ہے، اور ڈرنے کی کسی چیز سے کوئی ضرورت نہیں، یہ جنات یا اور کوئی مخلوقات، کیونکہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اور قرآن پاک پڑھتا ہے، اور اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اور نماز کو پڑھتا ہے، کوئی بھی آفت اس چیز انسان کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک حدیث موجود ہے جس کے اندر ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سونے کا وقت ہوتا تھا، جب آپ سوتے تھے، تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھتے تھے، اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے وہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر، اور اپنے جسم، پورے چہرے پر اور جسم پہ جہاں جہاں ان کا ہاتھ پہنچتا تھا، وہاں تک اس کو آپ پھیر لیتے تھے۔ تو یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق سے، ہر بری آفت سے آپ لوگوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ جنات ہے، کالا جادو ہے، کچھ بھی ہے، کوئی آپ سے جیلسی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کسی چیز کا آپ کو خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے امان میں آپ کو لے لیتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ سونے سے پہلے اس عمل کا ضرور کرا کریں، اور کہیں آپ نے جانا بھی ہو تو اس عمل کر کے جائیے گا۔
تو بہت خوشی ہوئی آج آپ سے لائیو بات کرتے ہوئے. تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر آپ مجھے اسی طریقے سے حوصلہ دیتے رہیں گے، سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، اور اسپیشلی اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ جن تک یہ نہیں پہنچ رہی ان تک بھی پہنچ جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں. میری طرف سے آپ کو سلام، اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.